अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें क्या हैं जी? रोना धोना है। खबरें क्या हैं? बस मातम है। और खबरें क्या हैं? बस रोज़ की आहो बुका है। अब यही कुछ लगता है कि रह गया है बाकी, क्योंकि खबर तो अब कम होती है, तकलीफ ज़्यादा होती है। खबर क्या है कि जी रात गए एक दफ़ा फिर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके पेट्रोल और डीजल की कीमत 414 या ऑलमोस्ट 415 रुपए कर दी गई। और ये तमाम जो कीमत बढ़ाई गई है, याद रहे कि ये सिर्फ पेट्रोलियम लेवी की मद में बढ़ाई गई है, वरना जो अगर आप आलमी मंडी में देखें तो तेल की कीमतों में कमी हुई है। और जो एक समरी भी भेजी गई थी उसमें कुछ पैसों का, बल्कि ये कहा गया था कि आप कमी कर दें, ये नहीं कहा गया था कि आप बढ़ा दें। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस हुकूमत ने ये वतीरा बना लिया है कि ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं, इनके तहत आराम से आम आदमी के जेब के अंदर से आप डाका मार सकते हैं और अपना शॉर्टफॉल पूरा कर सकते हैं। अपने अल्ले तलल्लों के लिए, अपनी अय्याशियों के लिए, आप अपने खर्चे पूरे करने के लिए यहाँ से आम आदमी के जेब से एक आसान तरीके से डाका मार सकते हैं। तो ये उन्होंने एक वतीरा बनाया हुआ। इसके ऊपर क्या रद्दमल आया और फिर उसके ऊपर जो इन हुकूमत के वज़ीरों की बेहिसी थी, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा बात करनी ज़रूरी है। इसके साथ साथ इस तमाम तर मुश्किल हालात में जो मीडिया वर्कर्स के साथ हो रहा है, उसके ऊपर भी बात करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बड़ी तादाद में लोगों को बेरोज़गार किया जा रहा है। तो आम आदमी की तो जो हालत ख़राब है सो है, लेकिन उसके साथ साथ जो तनख्वाहदार आदमी है उसके साथ क्या हो रहा है, ये सारी कहानी आपके साथ रखेंगे। और साथ ही कुछ बात करेंगे कि ऐसे में अपोजिशन जो है वो कहाँ है और उसकी स्ट्रैटेजी क्या दिखाई दे रही है। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो पहले बात कर लेते हैं कि कल रात जब ये खबर आई कि जनाब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, और इब्तिदा में तो ये ख्याल था कि शायद बरकरार रखी जाएं क्योंकि आलमी मंडी में तो कीमतों में कमी हुई है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बल्कि हमने क्या देखा? हमने देखा जनाब एक दफ़ा फिर से इजाफा करके 15-15 रुपए का 414 रुपए कुछ पैसे, यानी राउंड ऑफ आप कर लें तो 415 रुपए ही आपको पेट्रोल और डीजल दोनों के प्राइस मिलेंगे जब आप जाएंगे पेट्रोल पंप के ऊपर। तो ये एक और खौफनाक इजाफा था, इस वजह से खौफनाक इजाफा था। अब आप ज़रा इस हुकूमत की स्ट्रैटेजी और मक्कारी चेक करें। इन्होंने पहले, आपको याद होगा, जब एकदम से 450 रुपये कर दिए थे पेट्रोलियम प्राइस बढ़ाकर, और उसके बाद एकदम बहुत ज़्यादा शोर मचा सोशल मीडिया पर, हर किसी ने उसके ऊपर तनकीद शुरू की। तो अचानक से शहबाज शरीफ साहब नमूदार हुए टीवी स्क्रीन पर और आके उन्होंने कहा कि ओह हो जी, मुझे तो बड़ी तकलीफ़ हुई है, वहाँ बड़े परेशान हुए हैं, तो जनाब मैं अपना सवाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए फ़ौरी तौर पर 80 रुपये कम कर रहा हूँ। और उन्होंने जनाब 80 रुपये कम कर किए और लोगों ने कहा कि जी बड़ी बात। हालांकि उस 80 रुपये कम करने के बावजूद भी कोई ये नहीं था कि उन्होंने प्राइस बरकरार रखे थे, बल्कि उसमें फिर भी कोई 30-40 रुपये इजाफा हो चुका था। लेकिन उन्होंने 80 रुपये कम करके ये बताया कि जनाब देखें, मैंने वसीतर कौमी मफाद में कितना बड़ा काम किया है। लेकिन अब उन 80 रुपयों को वो किस तरह से पूरा कर रहे हैं? अब वो थोड़ा थोड़ा करके उसी तरफ लेके जा रहे हैं। यानी पहले पिछले महीने, पिछले हफ्ते बढ़ा दिए कुछ पैसे, उससे पहले उससे पिछले हफ्ते बढ़ा दिया, वो थोड़ा 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 करके वो फिर 415 रुपए तक जो है वो पेट्रोल और डीजल की कीमत चली गई है। लेकिन अब वो थोड़ा थोड़ा टीका लगा रहे हैं, तो ये समझ रहे हैं कि आवाम जो है वो उसको पता नहीं चलेगा और आराम से बर्दाश्त करते रहेंगे। अच्छा, मैं इस बात पे खुद भी अक्सर तनकीद करती हूँ कि यार लोग भी तो इतने ही बेहिस है ना, जितना मर्जी इनको निचोड़ते जाओ, ये भी कौन सा कोई शोर मचाते हैं, कोई एहतजाज करते हैं, कोई आपको नज़र आए कि इनकी कोई परेशानी है। लेकिन इसके ऊपर भी जब अब बहुत से लोगों से आज मैं देख रही थी, बात भी हुई है कुछ, मैं सोशल मीडिया पर भी लोगों का रिएक्शन देख रही थी, तो उसमें ज़्यादातर लोग अब क्या जवाब देते हैं कि जनाब बाहर निकल के क्या करें, फिर तो ये गोली मार देंगे। यानी आपने आम लोगों के दिमाग में इस कदर खौफ बिठा दिया इस हुकूमत का कि ये आम लोगों को गोलियां मार देती है। यानी अब इस हुकूमत का परसेप्शन जो है वो ये है कि अगर आप सड़क पर आएंगे, अगर आप पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर एहतजाज करने आएँ, अगर आप फ़लस्तीन के हक़ में आएँ, आप कोई पीटीआई से हैं और आप वहाँ पर कोई इमरान खान की रिहाई के लिए आ जाएं, या आप कोई शिया हैं और आपने कोई आयतुल्ला खामिनाई की शहादत पर बाहर निकल कर एहतजाज करना है, यानी आपने किसी भी मद में एहतजाज करना है। लेकिन लोगों के जहन में ये बैठ चुका है कि अगर आप सड़क पर आएंगे तो आपको गोलियां मार दी जाएंगी। तो लोग कहते हैं यार हम एहतजाज भी क्या करें, बाहर निकलेंगे तो गोलियां मार देंगे। अब चाहे जितनी देर भी हम जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रख सकते हैं, जितना भी थोड़ा बहुत अफोर्ड कर सकते हैं, जितना भी
وہ کہتے ہیں نا مر مر کے جی سکتے ہیں، بس اتنا بھی جیتے جائیں، باہر نکلیں گے تو ایک ساتھ ایک ہی اللہ میں گولیاں مار کے مار دیں گے. یہ اس حکومت کی پرسیپشن ہے لوگوں کے دماغ میں. اور اس کے علاوہ جو ہیوز والی کلاس ہے، جن کو ویسے ہی فکر نہیں ہے 500 کا ہو یا 5000 کا پیٹرول ہو، انہوں نے تو افورڈ کر ہی لینا ہے، تو وہ ایک الگ دنیا میں ہے. وہ آپ باہر نکلیں ڈی ایچ اے کی سڑکوں پر جائیں تو وہ آپ کو اسی طرح سڑکیں بھری ہوئی، بڑی بڑی گاڑیاں، اسی طرح رش نظر آتا ہے. تو وہ تو ایک کلاس ہی الگ ہے نا، اس کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. لیکن جو ایک بیچاری میجورٹی کلاس ہے جس کو فرق پڑتا ہے، وہ ویسے ہی بیچارے ڈر کے مارے دبک کے بیٹھ گئے ہیں کہ یار باہر کیا نکلے. تو یہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو لوگوں کا وہ اس حد تک شدید ری ایکشن نظر نہیں آتا جو کہ ہم باقی جگہوں پہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اب تو لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایون آپ سوشل میڈیا پر بھی احتجاج کریں گے کہ وہاں پہ بھی آپ کچھ بات لکھ دیں تو کوئی پتہ نہیں کس دفعہ کے تحت آپ کو جو ہے وہ بک کر لیا جائے، آپ کے اوپر مقدمہ بنا دیا جائے. اب تو سوشل میڈیا کی ٹویٹس کے اوپر بھی مقدمات ہوتے ہیں اور لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور لوگوں کی جو ہے وہ رہائیاں نہیں ہو رہی ہوتی. تو یہ والی صورتحال ہوتی ہے. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ سارا دن اس کے اوپر شدید تنقید بھی ہوئی. اور اب مزے کی بات یہ ہے، وہ جو میں نے دیکھی کہ جو خود پی ایم ایل این کے بڑے حامی اکاؤنٹس ہیں، جو مطلب پکے وہ ہوتے ہیں نا کٹر قسم کے نون لیگی، جنہوں نے ہر صحیح غلط کا دفاع کرنا ہوتا ہے، اب ان کی بھی چیخیں نکلی ہوئی تھی. آج میں بہت سارے ایسے اکاؤنٹس کو دیکھ رہی تھی کہ جنہوں نے شدید تنقید کی ہوئی تھی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ پر، نواز شریف پر، شہباز شریف پر، مریم نواز پر، سب کے اوپر. اور وہ باقاعدہ گالم گلوچ اور لان تان کر رہے تھے، بد دعائیں دیتے ہوئے نظر آ رہے تھے. تو اس بات کی مجھے بڑی تسلی ہوئی ویسے آنیسٹلی. مطلب باقی سب تو پہلے ہی ان لوگوں کو اسی طرح ہی اب ظاہر ہے باہر نکل کے احتجاج نہیں کر سکتے، دل سے تو بد دعائیں دیتے ہیں، تو وہ دیتے ہی ہیں. لیکن ان لوگوں کو تکلیف میں دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی نفرت اس حکومت سے ہے لوگوں کو، اور جتنی اس حکومت کی لانے اور سپورٹر سے نفرت ہے، اتنی ہی نفرت لوگوں کو ان کا دفاع کرنے والوں سے بھی ہے. تو جب وہ دفاع کرنے والے آج چیخیں مار رہے ہیں تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پہلے سے ہی بھگت رہے تھے، اب اچھا ہوا ہے ان کی بھی چیخیں نکل رہی ہیں. تو وہ ایک کمینی سی خوشی ہوتی ہے نا، وہ فیل ہو رہی تھی کہ اب ان لوگوں کو احساس ہو کہ یہ لوگ کس طرح کے چوروں ڈاکوؤں کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں. سوری ٹو سے یہ کہنا پڑتا ہے، لیکن یہ اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ ان کے وزیروں کو آج آپ دیکھیں کہ انہوں نے آج کیا کہا ہے. یہ خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں، یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے، وہ خود اپنے منہ سے مان رہے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے لوگوں کو لوٹا ہے. مثلاً بجائے اس کے کہ اس طرح کی حرکتوں کے بعد آپ کے منہ کے اوپر کوئی شرمندگی ہو، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو یہ آ کے تسلی دیں یا یہ پریشانی ان کے ساتھ شیئر کریں کہ جناب ہم خوش نہیں ہیں اگر آپ کے اوپر بوجھ آیا ہے، یہ کس قدر بے حسی اور بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ پریس کانفرنس کے لیے آتے ہیں، بندہ سوچتا ہے کہ شاید کوئی ریلیف دینے آ رہے ہیں، نہیں، وہ آ کے کیا کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے ہیں. وزیر خزانہ جو ہیں وہ وزیر پیٹرولیم کی تعریف کر رہے ہیں، اور جو وزیر پیٹرولیم ہے وہ وزیر خزانہ کی تعریف کر رہے ہیں. بھئی کون سا آپ لوگوں نے کارنامہ کیا ہے جو آپ لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کر ایک دوسرے کی تعریفیں کر رہے ہیں؟ کوئی شرم ہی نہیں آتی ان لوگوں کو. یعنی عوام پس گئی آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے، عوام کا آپ نے کچومر نکال دیا، اور شرمندہ ہونے کے بجائے آپ لوگ آ کے ایک دوسرے کی تعریفیں کر رہے ہیں. عوام سے معذرت کرنے کے بجائے کہ ہم آپ کو ریلیف نہیں دے پا رہے، آپ ایک دوسرے کو آ کے خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. یہ ان لوگوں کی مینٹالٹی ہے. یہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ یہ پہلے زخم دیتے ہیں اور اس کے اوپر پھر بعد میں نمک بھی چھڑکتے ہیں. اچھا، پریس کانفرنس پہلے ہوا کرتی تھی ایک زمانے میں جب تھوڑی بہت میڈیا کی کوئی فریڈم ہوتی تھی کہ چلو بھائی لوگوں کو بلایا جاتا تھا، لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتی تھی، صحافی وہاں بیٹھے ہوتے تھے، اور کئی اچھے برے صحافی ہر طرح کے ہوتے تھے، جو آپ پہ تنقید کرتے ہیں وہ بھی ہوتے تھے، اور وہ سوال کرتے تھے اور آپ جواب دیتے تھے لائیو کہ ہاں بھائی آپ کے پاس ان کے سوالوں کا کیا جواب. اب یہ نئی قسم کی حکومت نے نئی قسم کی پریس کانفرنس بھی ایجاد کر لی ہے کہ جس میں صحافی سامنے بیٹھے ہی نہ ہوں، سوال کریں ہی نہ، ریکارڈڈ سا ایک انٹرویو بنا کے اپنا خود ہی ویڈیو پیغام چلا دیا جائے. اور اگر کبھی خدا نخواستہ کوئی صحافی کو بٹھا ہی لے تو وہ بھی آپ کے سلیکٹیو صحافی ہوتے ہیں جو کہ آپ کو کوئی سخت سوال نہ کریں. اس طرح کی تو یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں. اور پھر اس میں انہوں نے ایک دوسرے کی انجمن ستائش باہمی کرنی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو انعام و اکرام سے نوازنا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو خوب خوشامد کر کے خوش کرنا ہوتا ہے کہ یہ تم بہت اچھا کر رہے ہو، نہیں تم بہت اچھا کر رہے ہو. اور اس کے بعد ان کے ایک وزیر مملکت ہیں حذیفہ رحمان، وہ کیا فرماتے ہیں، وہ ایک پروگرام میں کہتے ہیں کہ جناب ٹیکس تو عوام سے ہی لینا تھا ہم نے. یہ بات انہوں نے پہلے مانی کہ چونکہ ایف بی آر نے اپنا ہدف پورا نہیں کیا، شارٹ فال رہا، ریونیو اتنا نہیں ہو سکا جتنا ہونا چاہیے تھا،
تو جناب یہ غلطی تو ہے، یہ پہلے مان لی، اور پھر اس بات کا اعتراف کیا کہ اسی وجہ سے ہم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کیا، تاکہ وہ کمی جو اس ادارے کی نااہلی نالائکی کی وجہ سے ہے وہ ہم یہاں پر عوام کی جیبوں سے تو ذرا کھینچ لیں نا. اس کو نہیں پکڑنا کہ بھائی آپ نے کیوں ایسی ریگولیشنز نہیں کی، کیوں ریفارمز نہیں کی، کیوں آپ نے امیر آدمی کو ٹیکس نہیں لگایا، کیوں آپ نے لینڈ گریبرز کو ٹیکس نہیں لگایا، کیوں آپ نے جو بڑے بڑے مگر مچھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ٹیکس نہیں لگایا، بلکہ آپ نے کہا کہ جناب ان کو ہم نہیں چھیڑتے، وہ تو ہمارے دوست ہیں، وہ تو ہمارے جیسے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ آسانی سے عام عوام کے دماغ سے اور ان کی جیب سے آرام سے خون نچوڑتے ہیں، اور یہ انہوں نے پھر کر کے دکھایا. اور حذیفہ رحمان صاحب فرماتے ہیں کہ بھئی ویسے بھی تو ٹیکس عوام نہیں دینا تھا، آپ نہیں ٹیکس دیتے عوام تو پھر ٹھیک ہے، ہم نے بھی پیٹرول بڑھا دیا اور ہم نے ان سے ٹیکس لے لیا. یہ تو ان لوگوں کی منٹالٹی ہے. اب اس سے زیادہ بے حسی اور کیا ہوگی؟ یعنی اگلی دفعہ تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ یہ محترم ٹی وی پر آ کر یہ کہیں گے کہ جناب چونکہ عوام ٹیکس نہیں دے رہی تھی تو ہم نے ہر پیٹرول پمپ پہ جو ہے نا وہ ایک بندہ گن والا بھی ساتھ رکھا ہوا تھا کہ پیٹرول بھی گن پوائنٹ پہ ہم ڈال رہے تھے اور پھر ان سے وہ پیسے بھی لے رہے تھے، کیونکہ بھی ٹیکس نہیں آپ دے رہے تو اب ہم گن پوائنٹ پہ ٹیکس لیں گے. یعنی آگے تو آپ پھر یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کل کو ہر جگہ پہ پیٹرول پمپس کے اوپر اس طرح کر لیں، یا آپ کہیں کہ جناب بجلی کے میٹر کے ساتھ ہمیں ایک بم لگا دیں گے کہ جس نے جو ہے وہ مہنگی سولر کو ہٹا کے ہماری بجلی نہیں لی تو پھر ہم تو اس کو بم سے اڑا دیں گے. پھر مطلب اب آپ یہ کر لیں کہ جی چونکہ عوام ٹیکس نہیں دے رہی تو لہٰذا ہم یہ کریں گے کہ ہم ہر غریب امیر ریڑی بان ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی بیچارہ 200 کمانے والا ہے، چاہے کوئی بے روزگار ہے، چاہے کوئی کیسے بھی حالات میں ہے، بھائی ہم نے تو اس سے بھی ٹیکس لینا ہے، کیونکہ ہم اپنے امیر لوگوں سے ٹیکس لینے میں ناکام ہیں. اور یہ ہم اس وقت کر رہے ہیں کہ جب ہمیں آئے ہوئے 4 سال ہو گئے اور ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ جی تجربہ کار لوگ ہیں اور یہ معیشت کو سنبھال لیں گے، اور 4 سالوں کے بعد معیشت کی یہ حالت ہے کہ ہر ان کا جو میکرو انڈیکیٹر ہے وہ ان کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت نظر آتا ہے. آج میں دیکھ رہی تھی بہت سے لوگ اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ شکر ہے کہ کورونا میں یہ تجربہ کار لوگ نہیں تھے، ورنہ پتہ نہیں آدھا پاکستان تو خدا نخواستہ انہوں نے جیتے جی مار دینا تھا. جو ان کی میڈیا، ان کی جو مینجمنٹ ہے، جو ان کی ہینڈلنگ ہے کرائسس کی، آپ اندازہ لگائیں نا کہ ان کے پاس کیا سولوشنز ہیں. حکومتیں اس لیے تو نہیں ہوتی کہ اگر ایک کرائسس ہے تو اس کرائسس کا بوجھ آگے عوام پہ ڈال دینا ہے. حکومت کا تو مقصد ہی یہ ہوتا ہے. عوام دوست حکومت کسے کہتے ہیں؟ کہ جو آپ کا جو بوجھ ہے وہ کس طرح سے آگے منتقل کرے گی کہ جو غریب طبقہ ہے وہ پس نہ جائے. وہ ایسے چیزوں کو مینیج کرے گی کہ جہاں پر جو غریب اور کمزور طبقہ ہے اس کو بچائے. عمران خان نے کورونا میں کیا کیا تھا؟ جب سب لوگ چیخ کے گلے پھاڑ کے کہہ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن لگا دیں، تو عمران خان کیا کہہ رہا تھا کہ میرا غریب دہاڑی دار کدھر جائے گا، وہ کیا پیسے کما کے جائے گا اگر میں نے بالکل ہر چیز بند کر دی. ساری میڈیا کی، ساری اپوزیشن کی انہوں نے تنقید برداشت کی، لیکن انہوں نے لاک ڈاؤن نہیں اس طرح کا لگایا جیسے یہ لوگ کہہ رہے تھے. تو اس میں کیا ہوا کہ کچھ نہ کچھ ہر کوئی سروائیو کر گیا. تو یہ ہوتا ہے، تو انہوں نے یہ سوچنا تھا کہ یہ غریب آدمی مر جائے گا. یہ آج یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ غریب آدمی مر جائے گا، وہ بیچارہ کیا کرے گا. یہ کہہ رہے ہیں جی ہم کیا کریں، ٹیکس نہیں دیتے. بھئی ایک ماچس کی ڈبی پر آپ ٹیکس لے رہے ہیں غریب آدمی سے، تو اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹیکس نہیں دیتے. مطلب آپ گھر سے آنکھ صبح کھولتے ہیں نا تو اس کے بعد سے آپ کے ٹیکسز کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ہر جگہ پہ آپ دے رہے ہیں، پانی پہ ٹیکس دے رہے ہیں، بجلی چلا رہے ہیں اس پہ ٹیکس دے رہے ہیں، پیٹرول ڈلوا رہے ہیں اس پہ ٹیکس لے رہے ہیں، کوئی چیز آپ ٹوتھ پیسٹ سے برش کر رہے ہیں اس کے اوپر سیلز ٹیکس دے رہے ہیں، آپ ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ پیسے دے رہے ہیں، ٹیکس پے کر رہے ہیں. اور وہ تمام چیزوں کے اوپر آپ ٹیکس اس وقت پے کر رہے ہیں جب جو آپ کی انکم ہے، جو سیلری ہے آپ کی آتی ہے، اس کے اوپر بھی آپ انکم ٹیکس لگا کے پہلے ہی اس کو ڈیڈکٹ کر لیتے ہیں. اس کے بعد بھی آپ یہ شور مچاتے ہیں کہ جناب یہ عوام ٹیکس نہیں دے رہی. عوام ہی تو ٹیکس دے رہی ہے. نہیں دے رہے تو آپ لوگ نہیں دے رہے. اشرافیہ ٹیکس نہیں دے رہی، مگرمچھ ٹیکس نہیں دے رہے. ان کو آپ نے فری یونٹ دیے ہوئے ہیں، فری پیٹرول دیے ہوئے ہیں، فری ٹکٹ دیے ہوئے ہیں، فری گھر دیے ہوئے ہیں. آج میں یہ بھی خبر پڑھ رہی تھی کہ جی پارلیمنٹ لاجز جو ہیں وہ ان کو نئے سرے سے سارا تیار کیا جا رہا ہے، اور بڑے بڑے جناب وہ سوٹس بنائے جا رہے ہیں اس میں، اور پتہ نہیں کتنے 500 اس میں ایئر کنڈیشنز لگائے جا رہے ہیں، اس کے لیے ٹینڈر جاری ہو رہے ہیں. اربوں روپے کا بجٹ وہاں پہ آپ نے جاری کر دیا. وہ لوگ، وہ کلاس جس کے پاس آلریڈی ہے اسی کو آپ مزید اسٹرینتھن کر رہے ہیں، اسی کے اوپر مزید پیسے لٹا رہے ہیں. اور غریب آدمی کو آپ کہتے ہیں یہ ٹیکس نہیں دے رہا، اس سے ہم جیب ہی کاٹ لیں گے اس کی. اور پھر یہ سب کچھ آپ بہت بے شرمی اور
بے حیائی کے ساتھ جو ہے وہ آ کے ٹی وی پر اناؤنس بھی کرتے ہیں اور اس کو لوگوں کو بتاتے بھی ہیں کہ ہاں ہم یہی کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں، کر لو جو کرنا ہے۔ اور ایسے میں جو آپ کی اس وقت حالت ہے میڈیا کی، وہ کیا ہے؟ میڈیا ورکرز کا استحصال، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بڑے بڑے مگرمچھ اینکرز ہیں یہاں پہ بھی، جو 50-50 لاکھ تنخواہیں لیتے ہیں، ان کو فرق نہیں پڑتا نا، ان کو نہ کوئی اسکرین سے ہٹا رہا ہے۔ اگر وہ ہٹ بھی جائیں تو ان کے لیے تو پھر بھی کوئی آواز اٹھا لے گا کہ بھائی یہ نامور اینکر جو ہے اس کی نوکری چلی گئی۔ لیکن جو بیچارہ غریب بیچارہ میڈیا ورکر ہے، کوئی کیمرہ مین ہے، کوئی ایڈیٹر ہے، کوئی این ایل ای ہے، کوئی چائے بنانے والا ہے، یا کوئی ڈرائیور ہے اس کا، جو بھی کسی بھی مد میں کوئی ٹیکنیشین ہے، کوئی کام کر رہا ہے، تو اس بیچارے کا تو کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اب آج کی یہ خبر تھی، سنو ٹی وی نے 170 ملازمین کو فارغ کر دیا۔ 170 ملازمین، آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے 170 گھروں کا چولہا بجھا دیا ہے۔ سما ٹی وی نے پچھلے دنوں لوگ فارغ کیے ہیں۔ مجھے ایک اتنی اس دن تکلیف ہوئی کہ پی سی آر میں کام کرنے والا ایک شخص برین ہیمریج سے اس کی ڈیتھ ہو گئی، کیونکہ وہ اتنا بیچارہ ڈسٹرب ہوا جاب لیس ہونے پہ، اتنا اس کو ٹینشن ہوئی کہ وہ بیچارہ صدمہ ہی نہیں برداشت کر پایا۔ اور ایسے اور بھی کئی صحافیوں کی میں نے پچھلے دنوں میں خبریں دیکھی پڑھی کہ بے روزگار ہوئے اور وہ بیچارے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا پریشانی میں، کسی کو کوئی بیماری لگ گئی۔ 170 یہ ہیں، اس کے بعد آج نیوز نے فارغ کیے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک اور چینل سما نے بھی نکالے ہیں، اور 2-3 چینلز اسی طرح سے لوگ نکال رہے ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اتنا پیسہ سرکاری اشتہارات کا ان میڈیا مالکان کو ملا ہے، لیکن انہوں نے بجائے اس کے کہ اپنے غریب ورکر کو پروٹیکٹ کرتے، انہوں نے ان کو نکال کے نوکریوں سے اور اپنی تجوریاں بھر لی۔ لیکن ان کے استحصال کرنے کے اوپر کوئی سوال نہیں کرے گا، نہ حکومت کوئی اکاؤنٹیبلٹی کرتی ہے کہ بھائی کیوں آپ اپنے لوگوں کو نکال رہے ہیں، کیا وجہ ہے، نہ کوئی ایسی کورٹ موجود ہے جو جا کے ان بیچارے ورکرز کا جو استحصال ہو رہا ہے ان کو انصاف دے سکے۔ اور نہ ہی خود میڈیا کے بڑے بڑے یہ جو جگادری صحافی ہیں کوئی یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ بھائی کوئی شرم کر لو، پورے چینل بند ہو گئے، کتنے سینکڑوں ورکرز آپ لوگوں نے نکال دیے، وہ کدھر جائیں؟ وہ کیسے بیچارے جا کے اپنا گھر پالیں گے؟ آپ دیکھیں کہ کوئی ایک صحافی بھی ایسا ہے بڑی تنخواہ لینے والا جو اس وقت ٹی وی اسکرین پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہے کہ ہاں بھائی میں احتجاجاً پروگرام نہیں کرتا، یا میں احتجاجاً نہیں آپ کے ٹی وی چینل پہ کام کرتا، آپ نے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو نکالا ہے کوئی ایسا مائی کا لال؟ کوئی نہیں، کیونکہ یہاں سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے۔ اور کوئی ایسی صحافتی تنظیم ہے جو اس بات کا اعلان کرے کہ ہم اپنے ورکرز کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان کو ان کا حق دلائیں گے، یا کوئی یہ کہے کہ ہم کوئی اس کے لیے کام کر رہے ہیں، کوئی ہم فنڈ بنا رہے ہیں کہ ان ورکرز کی فیملیز کیسے پلیں گی؟ سارے ملک کو ایک ہی کام کے پیچھے لگایا ہوا ہے، خوشامد ڈھول پیٹو، جو خوشامد کرے گا اس کے منہ میں پیسے بھی ڈال دیتے ہیں۔ ساری دنیا کو اس کام کے پیچھے لگا ہوئے، جشن منا رہے ہیں جی، مارکا حق کا جشن منا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں تو صحیح، اسٹیڈیم خالی پڑے ہوئے ہیں، کون سا جشن منایا جا رہا ہے یہاں پہ؟ اسٹیڈیم خالی پڑے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں، لانتیں مل رہی ہیں حکومت کو، یہ جشن منائے جا رہے ہیں، اور آپ اتنی بے شرمی سے آ کے مبارکبادیں دے رہے ہیں۔ آپ مارکا حق منا رہے ہیں، وہ بیچارے مارکا نکو نک منا رہے ہیں، کیونکہ عوام نکو نک ہوئی پڑی ہے اس حکومت سے۔ اس ساری صورتحال میں اپوزیشن کے پاس بھی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، وہ اپنے مسئلے کا حل نہیں نکال سکی کہ انہوں نے اپنے لیے کیسے اسپیس لینی ہے، اپنے ورکرز کو کیسے بچانا ہے، اپنے لیڈر کو کیسے بچانا ہے۔ ان کے پاس اپنے لیے کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، عوام کے لیے انہوں نے کیا کرنا ہے۔ آپ دیکھ لیں جتنا مرضی مسائل ہوں، ہوش ربا اضافہ ہو، آپ کو کوئی پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی، کوئی سڑک پر آنے کی کال، کسی حوالے سے کوئی احتجاج، کچھ نہیں دکھائی دے گا۔ اس طرح لگتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی قبرستان کی خاموشی ہے اور ملک کو کوئی قبرستان ہی بنا دیا ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔